नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसने मोहब्बत को महज जज्बा नहीं एक तहजीबी तजर्बा बनाया, जिसने हिज्र को सिर्फ दर्द नहीं एक फिक्री कैफियत में ढाला, और जिसकी शायरी में हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू भी है और क्लासिकी रिवायत की गहराई भी। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। जी हाँ, आज की नशिस्त मंसूब है उर्दू अदब के मुमताज शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम। फिराक यानी रगोपे में उतरती हुई तन्हाई, यानी लफ्जों में ढली हुई तहजीब, यानी इश्क, फिक्र और जमालियात का एक मुनफरिद इम्तिजाज। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो शायरी को महज रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा फिक्री अमल के तौर पर देखती है। उर्दू अदब के बारीक बीन कारी, नाज़िम मुशायरा की हैसियत से मुनफरिद पहचान रखने वाले और बर्रे सगीर की शहरी रिवायत के गहरे शनासा मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका खैर मकदम है। शादाब साहब, आप फिराक बहुत गोरखपुरी शुक्रिया। को उर्दू शायरी की रिवायत में किस दर्जे पर रखते हैं? क्या उन्हें महज गजल का शायर कहना काफी है या वो उससे कहीं वसी फिक्री शख्सियत थे? जी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। फिराक एक अहम शायर हैं और फिराक ने तमाम राह में तबाज़माई की है। हालांकि गजल के हवाले से उनका नाम बहुत अहम है, लेकिन उन्होंने नज़्में भी कहीं, रुबाइयात भी कहीं, अतात भी कहे, और हर सिन्फ में उन्होंने अपनी इनफरादियत का जादू जगाया है। तो नज्म के साथ साथ नस्र में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और तकरीबन निस्फ दर्जन किताबें उनकी नस्र में भी हैं, शेरी मजमू के अलावा। और इसके अलावा ये जिक्र बहुत जरूरी है कि आप अंग्रेजी के उस्ताद थे, और अंग्रेजी अदब में भी उनका एक खास मकाम था। तो उन्होंने अदब, और अदब में उर्दू और अंग्रेजी दोनों, और सकाफती मौज़ूआत पर भी किताबें लिखी हैं। फिराक जो गजल के शोरा हैं या तमाम असनाफ के शायर हैं, उसमें एक अहम मकाम रखते हैं, और उनका मकाम इतना अहम या बुलंद है कि उनको उस्ताद का दर्जा हासिल है, यानी वो अहम असातिज़ा में शामिल है। वो सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि उनका जो अदबी तनाजुर था बड़ा वसी था, जिसकी जानिब आपने इशारा किया कि वसी फिक्री तनाजुर के हामिल अदीब थे। ये बात सच है, लेकिन उसके अदब में और उनकी शायरी में खासतौर से जो रूमानी जज्बा है और फलसफा है, समाजियात है और सकाफत का जो भी सिलसिला है, उसका एक इम्तजाज मिलता है फिराक की शायरी में। उनकी शायरी में दर्द है, गम है, और इस दर्द और गम को उन्होंने गहराई के साथ महसूस किया है, शिद्दत के साथ महसूस किया है। और यही वजह है कि वो इंसानी जज्बात के नब्बाज बनकर उभरते हैं और अपनी सोच को इंतहाई शिद्दत के साथ बयान करते हैं, और गजल के रिवायती दायरे से निकलकर वो इनकलाबी सोच भी रखते हैं, इनकलाबी सोच को भी परवान चढ़ाते हैं। जिस तरह से तहरीक आज़ादी में भी उनका एक अहम रोल मिलता है शेरी अदब के हवाले से। तो ये तख्लीकी जिद्दत और रोमान से निकलकर या गजल से निकलकर या आम शेरी रवैयों से निकलकर जो एक इनकलाबी जज्बा उनकी गजलों में भी मिलता है, उनकी नज्मों में मिलता है। तो उनके एक जामे अदीब के साथ साथ एक ऐसे बेदार मग्ज और एक ऐसे जिम्मेदार शहरी के तौर पर सामने आता है कि जिसे अपने मुल्क की भी फिक्र है, जिसे अपने मुआशरे की भी फिक्र है, जिसे अपने आसपास की भी फिक्र है। तो इसीलिए उनका जो फिक्री तनाजुर है वो एक वसअत का हामिल है, और इस वसअत को बहुत कम वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है। शादाब साहब, जैसे कि आपने बताया कि उनकी जो शायरी थी उसमें इश्क था, और आपने बताया कि वो रिवायती अंदाज से अलग था, तो इसी पर बात करना चाहेंगे कि उनके यहाँ इश्क का अंदाज रिवायती नहीं लगता। आप इस इनफरादियत को किस तरह बयान करेंगे? उनके इश्क जो है वो कोई जिस्मानी जज्बा नहीं है। वो एक रूहानियत तक पहुंचता है, यानी एक रूहानी सफर हमें उनका इश्क कराता है, और एक इसलिए वहाँ एक गहरी अजियत का हमको एहसास होता है।
جو ایک روحانی اذیت ہو سکتی ہے، تو ایک روحانی تجربہ بن کر ان کا رومان، ان کا عشق ان کی شاعری میں سامنے آتا ہے، اور ان کا عشق جو ہے اس میں انسانی کشمکش دیکھنے کو ملتی ہے، خود کی تلاش ملتی ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ فراق کے یہاں جو عشق کا تصور ہے، جو روحانیت تک ہم کو لے جاتا ہے، جو ایک گہرا روحانی تجربہ ہے، وہاں پر خود کی تلاش بھی ملتی ہے، خود ہی کی تلاش بھی ملتی ہے، اور سماج کی جو نفسیات ہے اس سے وہ اس عشق کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فراق کا جو رومان ہے، جو ان کے یہاں عشق کا تصور ہے، وہ اپنے ایک آ، روایتی پیرامیٹر سے باہر نکل کر، جو ایک روایتی سلسلہ ہے اس سے باہر آ کر انسان کی روح کی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اور ان کے عشق آپ دیکھیں، ان کے بہت سے اشعار ہیں، آپ کچھ شعر پڑھے بھی جائیں گے جب آپ کا وہ سیگمنٹ آئے گا، تو ان کے عشق جو ہے کبھی تسکین کا باعث نہیں بنتا ہے، بلکہ اکثر ایک ادھورے پن کا احساس دلاتا ہے، ایک درد کا احساس دلاتا ہے، ایک کسک ہے وہاں، ایک خلش ہے۔ یہ ان کی خوبی ہے، اور یہی چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں روحانی تجربہ جو ہے وہ ایک گہری روحانی اذیت لے کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی جو ہے آپ فراق کی خوبی تھی، اور فراق کے اس جذبے کو دوسرے شعرا سے مختلف کرتا ہے۔ جی، آپ نے فراق صاحب کے عشق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ فراق کی شاعری میں ہندوستانی تہذیب، مقامی علامتیں اور ثقافتی شعور نمایاں ہے۔ کیا یہی عناصر انہیں اپنے عہد کے شعراء سے الگ شناخت دیتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، نہ صرف اپنے ہمعصر شعرا سے وہ ان کو مختلف کرتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا یہی انداز، ان کا یہی جذبہ اور ان کی یہی انفرادیت جو ہے ان کو عالمی سطح پر ایک منفرد شاعر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہی انفرادیت ان کو ایک عالمی شاعر بناتی ہے، اور وہاں پہ ایک انفراد ان کو ملتا ہے، ایک وہ الگ سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب، ثقافت، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے دستور، اس کے عکس ان کی غزلوں کے اشعار میں بھی ملتے ہیں، ان کی نظموں میں خاص طور سے ملتے ہیں، رباعیات اور قطعات میں یہ سلسلہ وہ دور تک پھیلا ہوا ہے، جو ہندوستانی ہونے کی علامت ہے کہ ان کی شاعری گہری ہندوستانی شاعری ہے۔ یعنی کس طرح سے کسی شاعر کی شاعری براہ راست یا کہیں انڈائریکٹ طور پر ہمیں اپنی زمین سے جوڑے رکھتی ہے، اپنی دھرتی سے جوڑے رکھتی ہے، اور یہ جذباتی اور ثقافتی منظر نامی کی عکس بندی کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان کا اسلوب جو ہے وہ مختلف تہذیبی رنگوں سے بنا ہے، مختلف تہذیبی رنگ ہے اس سے ان کا اسلوب تیار ہوتا ہے، اس کا ایک چہرہ بنتا ہے، اس کے مختلف رنگ روپ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہندوستان کی جو قدیم روایات ہیں، یہاں کی جو رسومات ہیں، مذہبی عقائد ان کے یہاں بہت ملتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کی شاعری کو ہندوستانی شاعری بنا دیتے ہیں، ہندوستانی غزل بنا دیتے ہیں۔ تو فراق کی یہی انفرادیت ہے، اور یہ انفرادیت جس طرح میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو مختلف کرتے ہیں دوسرے شعراء سے، لیکن میں اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو عالمی سطح پر بھی مختلف رکھتے ہیں، اور فراق کو فراق بناتے ہیں۔ جی، آپ نے وجہ فرمایا۔ فراق صاحب جو ایک مشترکہ تہذیب کی علامت تھے، لیکن ان کی زندگی پر اب بات کرتے ہیں۔ فراق کی زندگی میں کئی اہم موڑ آئے۔ کیا کوئی ایسا واقعہ ہے جو ان کی شخصیت اور شاعری کو سمجھنے میں خاص طور پر مددگار ہو؟ کہ ان کا PCS IAS یعنی جو سول سروسز ہے اس میں ان کا سلیکشن ہوا، وہ ملازمت کر رہے تھے، لیکن عدم تعاون کی تحریک کے پیش نظر اور جو ماحول تھا اس وقت ہندوستان کو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا۔ اور اس کے بعد ان کے یہاں جو شاعری کی ایک کاشت شروع ہوتی ہے، ان کی جو فکری زرخیزی ہے اس پر فصلیں آنے لگتی ہیں، تو وہیں سے ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ شاعری بھی کرتے ہیں، وہاں وہ فکر کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہاں پر وہ انگریزی میں کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے ملازمت کی قربانی پیش کی، اور ملازمت کی قربانی کے بعد وہ جس طرح کے شاعر بنے، وہ شاید وہ جو رنگ تھا، وہ جو اس میں سرخی تھی، وہ شاید ان کی اسی قربانی کی تھی۔ تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے میری نظر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی بچپن کی بھی کچھ اذیتیں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ شدید اقتصادی مشکلات کا سامنا بھی تھا، تو اس تجربے نے ان کے اندر درد اور انسان کے
دکھ کو محسوس کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت عطا کرتی تھی. اور یہی درد اور اس کے احساس کی جو ایک لے ہے، جو ایک احساس کا ایک اجالا ہے، وہ ان کی شاعری میں ملتا ہے. اور ان کی غزلوں کو، ان کی نظموں کو، ان کی رباعیوں کو، ان کے خطات کو جو ہے مختلف بنا دیتا ہے. اور وہ ہم کو اپنا تجربہ معلوم ہوتا ہے اس میں. اپنا پڑھنے والا اپنا اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، خود کو تلاش کر سکتا ہے. تو یہی وہ تجربات تھے جہاں سے اس زندگی کے پیچیدہ پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں. اور کی اس کی شدت ان کی جب شاعری میں آتی ہے تو اس میں اس کا رنگ چوکھا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک انفرادیت جو ہے اپنے نام کرا لیتے ہیں. جی، شاداب صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور اب جس روشنی کی اور جس ایک زندگی کا جو تجربہ تھا جس کی بات چل رہی ہے، اب ہم اس مرحلے پر آئے ہیں، یعنی کہ ان کی شاعری. شاداب صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ فراق کے چند منتخب اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پڑھیں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز ہو سکیں. ان کے بہت سے اشعار ہیں. ان کی خوبی یہ تھی کہ اس میں پورٹیبلٹی بہت ہے. یعنی اگر ہم غزل کی بات کریں اور اچھے غزل کے شعروں کی بات کریں تو فراق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جو بڑے شاعر تھے: میر غالب، مومن، اقبال، فیض. اور اسی تسلسل میں فراق کا نام بھی آتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ فراق کو کس درجے پر رکھیں گے، فراق کو کس انداز سے دیکھیں گے کہ وہ بڑے شعراء کی صف میں شامل ہوتے ہیں. اگر صدی کے حساب سے شعراء کا اور ان کا مرتبے کا تعین کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی ایک صدی کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں. ایک پورا عرصہ ان کی دسترس میں نظر آتا ہے. بہت سے اشعار ہیں ان کے، اور میں سناؤں گا تو غالباً آپ کو بھی یاد آ جائیں گے، ہمارے ناظرین کو بھی وہ شعر یاد آ جائیں گے جو ہم پڑھتے رہے ہیں رسائل میں، میگزین میں، اور اب بھی گاہے گاہے جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ اشعار ہماری سماعتوں تک پہنچتے ہیں. مثلا ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے. ان کا ایک سگنیچر جو اشعار ہو سکتے ہیں، جو ان کی پہچان ہے، اس میں شامل ہیں یہ شعر کے: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. بہت شاندار. تو یہ جو کیفیت ہے یہ آپ پوری تاریخ اٹھائیے اردو شاعری کی، ولی سے لے کے سراج سے لے کے اب تک کی. تو یہ جو سچ ہے ایک کسی کو یاد کرنے کا، اور اس کو انہی یادوں میں کہیں نہ کہیں وہ فراموش کر دینے کا عمل، جو کہیں نہ کہیں یاد سے ہی وابستہ ہے، اس کا ایک خوبصورت اظہار ملتا ہے. اور شعر بالکل سچا ہو جاتا ہے، حقیقت بن جاتا ہے، جہاں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. جو ہے وہ بے کم و کاست فراق گورکھپوری بیان کر دیتے ہیں اپنے اس شعر میں: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. ایسا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے اس کے پیچھے. گردش زمانہ ہو سکتا ہے، بہت سے حالات ہو سکتے ہیں. تو وہ سب اسباب تلاش کرتے رہیے آپ اپنے اپنے اعتبار سے. یہ بھی کیا خوبصورت شعر ہے ان کا کہ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس. یہ کئی سنگرز نے گایا بھی ہے. شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی. اب دیکھیے یہ دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی، اور کس طرح سے منظر کشی کی ہے کہ دھواں دھواں شام ہے، اداس اداس حسن ہے، اور اس میں کس طرح کی کہانیاں یاد آ رہی ہیں. یہ شعر بھی بہت مشہور ہے: بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. بہت شاندار. بہت ہاں، بہت پہلے سے. شاید ان کے ساتھ پڑھیں تو بھی لطف ہے، اور شاید ان ہی ہے اوریجنل میں: بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. اب یہ زندگی جو ہے یہاں یہاں یہ زندگی بہت وسعت لیے ہوئے ہے. یہ کوئی محبوب بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی آپ کا عزیز بھی ہو سکتا ہے. یہ زندگی کے بہت سے خوشگوار پہلو بھی ہو سکتے ہیں، بہت اہم ترین حصے بھی ہو سکتے ہیں. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. وہ کیا مزے کا شعر ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو. تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو. تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں، وہ قریب ہوتا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے، تو آدمی صرف کبھی کبھی دیکھتا رہ جاتا ہے. یعنی اس کو دیکھنے کا لطف الگ ہے، اس سے بات کرنے کا لطف الگ ہے. تو اب کتنی سادگی کے ساتھ یہ تمام اشعار جو میں نے سنائی، سادگی کے ساتھ
سادگی کے ساتھ جو اس کے اندر ایک زور ہے، جو اس کا پورا حسن ہے، جو اس کی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے سیدھے سادے لفظوں میں. آج کی شاعری جو آج کی نسل کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، تو مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. ایک اور شعر، عشق پر بہت سے اشعار کہے گئے، عشق کی بہت سی تعریفیں ہمارے شعرا نے بیان کی کہ عشق کیا ہے، اور وہ تعریفیں بیان ہوتی رہیں گی جب تک بھی یہ دنیا ہے. عشق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فراق گورکھپوری کہتے ہیں: کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں. اب یہاں عشق کی عظمت بیان کر دیتے ہیں، جس طرح جگر نے کہا تھا کہ اللہ جسے توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں. عرفان فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. تو یہ جو محبت کا عرفان ہے، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق توفیق ہے، گناہ نہیں. تو یہاں عشق کا تقدس بھی ہے، عشق کی عظمت بھی ہے. اور اس عشق جو آج کا عشق ہے، جہاں تمام تر خرابیاں ہیں، تو اس ماحول میں جب وہ عشق کے اصل تصور تک پہنچاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نئے جہان اور نئی دنیایں ہماری آنکھوں پر کھلتی چلی جاتی ہیں. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں. زندگی کو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے دیکھا ہے، جس طرح اوپر کا شعر پڑھا: تجھے ہے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. ایک اور شعر سنیے صاحب، زندگی کا پورا فلسفہ، زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں اس میں. کہتے ہیں کہ موت کا بھی علاج ہو شاید، موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں. اب یہاں زندگی کی جو سفاکی ہو سکتی ہے، زندگی کے جو مظالم ہو سکتے ہیں، زندگی کی جو شدتیں، جو تیز دھوپ ہو سکتی ہے، جو ایک تپتا ہوا صحرا ہو سکتا ہے، اس کا اظہار بڑی سادگی کے ساتھ فراق اپنے غزلیہ لہجے میں بیان کر سکتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی. ہم سے تو بے وفائی بھی نہیں ہو سکی. ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے غزل کی شکل میں، بے وفائی کا نیا پہلو سامنے آ رہا ہے، اور کس طرح سے اپنی اپنی وفا کا اعلان کر رہا ہے شاعر. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی. ایک اور بڑا مشہور شعر ہے، بڑی بہت گائی جاتی ہے غزل، اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا. ہم کو بھی کئی بار اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ فراق کا ہے، لیکن اکثر اس کو استعمال ہوتا ہے. اور مزے کا شعر ہے: میں ہوں دل ہے تنہائی ہے، میں ہوں دل ہے تنہائی ہے، تم بھی ہوتے اچھا ہوتا، بہت تم بھی شاندار. ہوتے اچھا ہوتا. بالکل کچھ ایسی کیفیات آتی ہیں، ایسے لمحے آتے ہیں، ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں کسی کیفیت سے انسان دو چار ہوتا ہے، جہاں کسی کو یاد کرتا ہے کہ کاش وہ بھی ہوتا. میں ہوں دل ہے تنہائی ہے. اب یہ دل، تنہائی اور خود کا ہونا، کسی کا احساس، اس کی کمی، یہ ایک بڑی خوبصورت صورتحال پیش کرتے ہیں. میں ہوں دل ہے تنہائی ہے، تم بھی ہوتے اچھا ہوتا. آئے تھے ہنستے کھیلتے میں خانے میں فراق، آئے تھے ہنستے کھیلتے میں خانے میں فراق، جب پی چکے شراب تو سنجیدہ ہو گئے. کیا نفسیاتی پہلو ہے شعر کا: جب پی چکے شراب تو سنجیدہ ہو گئے. آخری شعر پڑھتا ہوں، میں نے 10 شعروں کا انتخاب کیا تھا آج. آخری شعر ہے کہ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا. جی بہت مگر شاندار. ہمیں تو تیرا انتظار کرنا. دیکھیں، انتظار کو وقار عطا کر رہے ہیں، انتظار کا بھرم رکھا جا رہا ہے، انتظار کا کو پورا احترام دیا جا رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے، یہ فراق کی غزل، جو ایک نئی غزل ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ روایت سے تو مختلف کرتے ہیں. نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا. تو آپ نے یہاں محسوس کیا ہوگا ان تمام اشعار میں جو بھی میں نے یہاں پر پیش کیے ہیں، کہ اس میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی ہے، اور اس میں وسعتوں کا اور گہرائی کا ایک خاص امتزاج نظر آتا ہے. یعنی اس کی گہرائی میں اترتے جائیے، اس کی وسعتوں میں سیر کرتے جائیے. یہ ان سیدھے سادے لفظوں کی خوبی ہے کہ سادگی کے ساتھ اس طرح سے نئے جہانوں کی سیر وہ ہم کو کراتے جاتے ہیں. جی تب آخر میں آج کے نوجوان قاری کے لیے فراق کی اہمیت کیا ہے؟ موجودہ عہد میں ان کی شاعری کس طرح معنویت اختیار کرتی ہے؟
یہ اس وقت جو ایک بحران ہے اور ہمیشہ رہا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے، ایک طرح کا مختلف طرح کے چیلنج ہمارے سامنے ہے، نئی نسل بھی ان مسائل سے گزرتی ہے، زندگی کی آپد ہاپی ہے، زندگی کے ستم ہے، زندگی کی سفاکیاں ہیں۔ ایسے میں فراق کی شاعری، یہ اشعار بھی جو میں نے پڑھے، اب اس سے اندازہ ہوگا ثبوت کے طور پر، ایسے میں فراق کی شاعری ہمیں ایک سکون عطا کرتی ہے، اور یہ بڑی بہت ہی ایک نعمت ہے، بہت غنیمت بات ہے کہ ہم جب ہر طرف سے پریشان ہو جاتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں ایک عافیت کی تلاش ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں فراق کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں، ان کے لفظوں میں پناہ حاصل ہو جاتی ہے، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، ایک ہم کو راحت کا احساس ہوتا ہے، جہاں انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں ہیں، ان پیچیدگیوں سے کس طرح سے ہم خود کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں یا ان کے اثرات سے محفوظ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں فراق کی غزل بتاتی ہے۔ آج کے نوجوان اگر فراق کی غزل پڑھیں تو انہیں غزل کہنے کے نئے زاویے مل سکتے ہیں، نئے راستے مل سکتے ہیں، اس سے روشنی حاصل کر کے نئے چراغ چلا سکتے ہیں۔ تو نئی نسل کو فراق کو پڑھنا چاہیے۔ شاداب صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے فراق جیسے عہد ساز شاعر پر نہایت واضح اور بامانی گفتگو کی، جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے ادبی شعور کو وسعت دینے والی رہی۔ ناظرین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ادب نامہ کی ہر نئی نشست آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے تاثرات کمنٹ میں ضرور درج کیجئے، آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے۔ اگلی نشست میں کسی اور شاعر کی زندگی، شاعری اور اسلوب پر گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔